एलोक्वेंट अदब के व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और जितने भी ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, आखिरी चट्टान और एक बुत शिकन पैदा हुआ, फिरदौसे इब्लीस और नील बहता रहा, उंदलस की नागिन, मारिकाए करबला, इन सब ऑडियो बुक्स को खुद भी सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। यही हमें सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीक़ा है। जज़ाकल्लाह। मोहसिन राव में जिस कदर ताकत थी उससे ज़्यादा ताकत सर्फ करके उसने राकल को उठने में मदद दी। फिर वो किसी न किसी तरह उसे झोंपड़ी में ले आया। वो उसे उठाकर बुरी तरह हाँफने लगा। राकल उसको खामोशी से हाँफते हुए देखता रहा। कुछ देर के बाद जब मोहसिन राव की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसने पूछा, राकल, तेरे ज़ख्म कैसे ठीक होंगे? ये जो सामने उल्लू मरा पड़ा है उसे मेरे पास ला, राकल ने कहा। मोहसिन बाहर पड़े उल्लू को ऊपर से पकड़कर उठा लाया। भेड़ियों ने उसका सर और बाजू चबा डाले थे। ले, मोहसिन राव ने वो उल्लू राकल के नज़दीक रख दिया। अब तू कुछ देर के लिए झोंपड़ी से चला जा। वो क्यों? मोहसिन राव ने हैरान होकर पूछा। मैं जो अपने ज़ख्मों का इलाज करूँगा वो तू देख नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल गया। मोहसिन राव के बाहर जाने के बाद राकल ने उस उल्लू का दिल उसके सीने से निकालकर अपने मुंह में रख लिया और उसे पान की तरह चबाने लगा। फिर उसने उल्लू के खून से अपने हाथ भरे और उस खून को अपने ज़ख्मों पर मलने लगा। जब उसने उल्लू का खून अच्छी तरह अपने ज़ख्मों पर मल लिया फिर आवाज़ दी, आजा मोहसिन, अंदर आजा। मोहसिन अंदर आया तो वो अंदाज़ा न कर पाया कि राकल ने उस उल्लू की लाश के साथ क्या किया है। उसने उल्लू की लाश की तरफ इशारा करके कहा, इसे बाहर ले जाकर खोद कर गाड़ दे। मेरे पास गड्ढा खोदने के लिए कोई चीज़ नहीं है। अपने हाथों से रेत हटाकर छोटा सा गड्ढा बना और फिर उसे रेत से ढक दे। मोहसिन राव ने उसकी हिदायत के मुताबिक उस मरे हुए उल्लू को रेत में दबा दिया और हाथ झाड़ता हुआ उठकर खड़ा हो गया। जब मोहसिन राव झोपड़ी में पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि राकल के ज़ख्म बहुत तेज़ी से भर रहे थे। कोई आध घंटे के अंदर वो मुकम्मिल सेहतयाब हो गया। वो बहुत खुश था। वो उठकर बैठ गया था। राकल को खुश देखकर मोहसिन ने उससे कहा, देख राकल, मैंने तेरे साथ दुश्मनों का सा सलूक नहीं किया। मैं मानता हूँ वो उसका मशकूर था। फिर मुझे सच सच बता क्यों नहीं देता? किस बारे में? राकल ने पूछा। तानिया के बारे में। मुझे बता दे कि वो कहाँ है। ओह, राकल ने तानिया का नाम सुनकर एक सर्द आह भरी और खाली खाली नज़रों से मोहसिन को देखने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। उसने सर झुका लिया। मोहसिन अपने सवाल के जवाब का मुंतज़िर था, लेकिन राकल ने बड़ी देर तक अपना सर ही ना उठाया। तब मोहसिन ने आवाज़ दी, राकल। राकल ने अपना झुका हुआ सर उठाया और धीरे से बोला, जो होना था हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। मोहसिन को उसका जवाब सुनकर बड़ी हैरत हुई। उसने सोचा कि मैंने इससे क्या पूछा था और उसका क्या जवाब दिया गया है। शायद उसका दिमाग चल गया है या फिर यह मुझे चलाना चाहता है। बहरहाल मोहसिन को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वो सही जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उसने उससे मज़ीद सवाल करना मुनासिब न समझा। मोहसिन, क्या यह मुमकिन है कि तू कुछ देर के लिए झोपड़ी से बाहर चला जाए? हाँ, क्यों नहीं, मोहसिन ने खड़े होते हुए कहा। लेकिन बात क्या है? जब तू थोड़ी देर के बाद वापस झोपड़ी में आएगा तो तुझे बात का खुद ब खुद पता चल जाएगा, राकल ने कहा। मोहसिन उसके कहने पर झोंपड़ी से बाहर निकल गया। फिर वो घूमकर झोंपड़ी के पीछे चला गया। कुछ देर वहाँ गुजारने के बाद जब वो वापस आया और उसने अपनी झोंपड़ी में कदम रखा तो हैरान रह गया। राकल झोंपड़ी में मौजूद ना था। मोहसिन फिर फौरन ही झोंपड़ी से बाहर आया। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन उसे राकल जाता हुआ कहीं दिखाई ना दिया।
البتہ ایک الو مغرب کی طرف اڑتا ہوا ضرور جا رہا تھا۔ راکل محسن کو دھوکہ دے کر نکل گیا تھا۔ وہ اس سے بے خبر تھا کہ خود قسمت نے اس کے ساتھ کتنا بڑا فریب کیا تھا، اس پر کیسی کاری ضرب لگائی تھی۔ یہ بات اسے سنہرے کھنڈر پہنچ کر معلوم ہوئی۔ وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سردار کولانا نے سنہرے کھنڈر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اب یہاں کچھ نہ بچا تھا۔ ہر چیز تباہ ہو گئی تھی۔ ہر طرف تباہ کاری پھیلی ہوئی تھی اور سردار کولانا کے ہر کارے راکل کی گھات میں بیٹھے تھے۔ سنہرے کھنڈر میں جب وہ اچھی طرح گھوم لیا اور اس نے اپنی تباہ کاری کی نشانیاں ہر طرف دیکھ لیں تو سردار کولانا کے ہر کارے اس کے سامنے آ گئے۔ اپنے محل اور اپنے علاقے کی تباہ کاری دیکھ کر وہ پہلے ہی ادمرہ ہو رہا تھا۔ سردار کولانا کے ہرکاروں کو دیکھ کر اس کے اوسان بالکل ہی خطا ہو گئے۔ سردار کولانا کے ہرکاروں نے اسے زنجیر میں جکڑ لیا اور پھر جس طرح کالے چراغ کو لے جایا گیا تھا ویسے راکل کو لے جایا گیا اور اسے سردار کولانا کے سامنے لے جا کر ڈال دیا گیا۔ سردار کولانا نے اپنے لمبے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے بولا، آؤ فریبی۔ سردار کولانا، دیوا کالی کی قسم، میں نے کوئی فریب نہیں دیا۔ دیکھ، دیوا کالی کی اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، ابھی رقیق کر دوں گا۔ میں سچ کہتا ہوں سردار، میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں ہر قیمت پر پورا کرتا۔ میں سورج نکلتے ہی کالے چراغ کو لے کر یہاں پہنچ جاتا، لیکن چاہے وفات پر لاتعداد بھیڑیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ راستے میں میں زخموں کی تاب نہ لا کر ہوش گنوا بیٹھا اور جب مجھے ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب سردار تو ہی بتا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تیرے بارے میں کالا چراغ صحیح کہتا ہے کہ تو بڑا خبیث ہے۔ واقعی تو نے بڑی شاندار کہانی گڑھی ہے اور اوپر سے دیوا کالی کی جھوٹی قسم بھی کھا لی ہے۔ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر دی۔ میں سچ کہتا ہوں سردار، تو میرا یقین کیوں نہیں کرتا؟ چل، کہتا ہوگا تو سچ، اب میں کیا کروں؟ تو وقت پر نہیں پہنچا، لہٰذا وہ ہو گیا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، بالکل تباہ کر دیا سردار۔ تو جانتا ہے کہ کالا چراغ ہمارا کس قدر اہم آدمی ہے، تو نے اسے کیا سوچ کر قید کیا؟ بس سردار، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ راکل عاجزی سے بولا۔ معافی؟ سردار کولانا نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ بس تجھے ایک صورت میں معافی مل سکتی ہے۔ وہ کیا؟ تجھے بقان سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ کیا تجھے وہ پسند آ گئی ہے؟ کیا تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ راکل نے کہا۔ راکل کی بات سن کر سردار کولانا نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور پھر بولا، احمق۔ راکل نے اسے نہ سمجھ میں آنے والی نگاہوں سے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ تو سمجھے گا بھی نہیں۔ میں نے تجھے احمق یوں ہی نہیں کہہ دیا۔ ارے بے وقوف، وہ کالے چراغ کی محبت ہے، تجھے بقا کو اس کے حق میں دستبردار ہونا پڑے گا۔ یہ ظلم ہے، اور تمہاری بہن نے جو اولاد آدم کی زندگی حرام کر رکھی ہے وہ ظلم نہیں ہے کیا؟ میں نہیں جانتا، اس نے راہ فرار اختیار کی، لیکن میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ راکل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سردار کولانا نے جب اپنا فیصلہ سنایا تو راکل پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سردار کولانا نے قدرے غصے سے کہا، اور تو کون ہے اعتراض کرنے والا؟ میں تیرے اس فیصلے کو مانوں یا نہ مانوں، لیکن بقا کسی قیمت پر راضی نہیں ہوگی۔ وہ تو اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں ہے۔ راکل نے کہا۔ اسے بلاؤ۔ سردار کولانا نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ پا کر دو خادمائیں تیزی سے باہر نکل گئیں اور آنن فانن اسے کلائی سے پکڑ کر لے آئیں۔ بقا نے اپنے بھائی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تو اسے شدید صدمہ ہوا۔ راکل نے جب اپنی بہن بقا کو خادماؤں کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو اسے شدید غصہ آیا۔ ان خادماؤں کے ہاتھ میں براہ راست بقا کا ہاتھ تھا۔ سردار کولانا کی خادماؤں، بقا کا ہاتھ چھوڑ دو
اور اسے عزت سے کرسی پر بٹھاؤ۔ سردار کولانا نے حکم دیا۔ یہ حکم سنتے ہی خادماؤں نے فوراً اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور پھر اس کے سامنے آدھا جھک کر کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن بقا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ کیا تجھے عزت راس نہیں؟ سردار کولانا نے سخت لہجے میں کہا۔ جس کا بھائی زنجیروں میں جکڑا ہو اور اس کے سامنے کھڑا ہو، وہ کرسی پر کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ سردار کولانا کی خادماؤں، راکل کی زنجیریں کھول دو۔ سردار کولانا نے حکم دیا۔ اس کا اعتراض معقول ہے۔ سردار کولانا کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی، پھر اسے بھی کرسی پیش کی گئی۔ دو خادماؤں نے اسے سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد بقا نے بھی نشست سنبھال لی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی برقرار رہی۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، تیری غیر موجودگی میں تیرے بھائی کو اپنا فیصلہ سنایا تو اس نے کہا کہ تو اس فیصلے کو نہیں مانے گی، اس لیے تجھے طلب کیا گیا ہے کہ تجھے فیصلہ سنایا جائے۔ سردار کولانا نے بتایا۔ اپنا فیصلہ سنا، بقا نے کہا۔ راکل تو بتا۔ سردار کولانا نے راکل کی طرف دیکھا۔ سردار کولانا تیری شادی کالے چراغ سے کرنا چاہتا ہے، راکل نے بتایا۔ راکل کی زبان سے سردار کولانا کا فیصلہ سن کر بقا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً غصے میں بولی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہی بات ابھی تیرے بھائی نے بتائی تھی، اب تم دونوں میری بات کان کھول کر سن لو۔ سردار کولانا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میرا فیصلہ سورج کی طرح اٹل ہے۔ جس طرح سورج کو ہر صبح مشرق سے نکلنا ہوتا ہے، ویسے ہی سردار کولانا کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر عمل درآمد ہونا ہوتا ہے۔ آج رات 12 بجے دیوا کالی کی سائبان تلے تجھے اور کالے چراغ کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے گا۔ اتنا کہہ کر سردار پھر اپنی خادماؤں سے مخاطب ہوا۔ سردار کولانا کی خادماؤں، بقا کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور شادی کی تیاریاں کرو۔ سردار کولانا کے دربار میں اس وقت جتنی خادمائیں حاضر تھیں، سب کی سب بقا کو لے کر اندر چلی گئیں۔ بقا پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا راہ عمل اختیار کرے۔ بقا کے جانے کے بعد سردار کولانا راکل سے مخاطب ہوا۔ اب تو بول، تیرا کیا کیا جائے؟ یہ تو اچھا نہیں کر رہا۔ وہ انسان کی بچی کہاں ہے جسے تیری بہن نے تیری خدمت میں پیش کیا تھا؟ سردار کولانا نے پوچھا۔ اسے میں نے چاہے وفات میں پھینکوا دیا، راکل نے صاف گوئی سے کام لیا۔ تیری بہن نے اس کے بھائی پر قبضہ کر لیا اور تو نے اس غریب کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ پھر بھی تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں اچھا نہیں کر رہا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تو اور تیری بہن نے اب تک جو کیا ہے اچھا کیا ہے؟ سردار کولانا نے تنزن پوچھا۔ راکل اس بات کا کیا جواب دیتا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب تجھے ایک کام کرنا ہوگا، سردار کولانا نے بولا۔ حکم کر سردار کولانا۔ راکل نے اپنا سر جھکا لیا۔ شادی میں شرکت کے بعد تجھے اس انسان کے بچے کو صحت یاب کرنا ہوگا، اس کے بعد اسے اس کی دنیا میں چھوڑ کر آنا ہوگا۔ مجھے منظور ہے سردار کولانا۔ یہ مت سمجھنا کہ تو اس طرح راہ فرار اختیار کر جائے گا۔ تجھے اپنی روح کو گروی رکھ کر جانا ہوگا۔ جب تو میرے حکم پر عمل درآمد کر کے واپس آ جائے گا تو پھر سوچا جائے گا کہ تجھے معاف کر دیا جائے یا نہیں۔ مجھے یہ بھی منظور ہے۔ پھر ٹھیک ہے، سردار کولانا کے خادموں، راکل کو عزت کے ساتھ لے جاؤ، اسے بڑے مہمان کا درجہ دو۔ سردار کولانا کے 6 خادم آگے بڑھے اور راکل کو احترام کے ساتھ مہمان خانے کی طرف لے گئے۔ راکل کے جانے کے بعد دربار میں حاضر خادموں کو سردار کولانا نے جانے کا اشارہ کیا۔ جب دربار خالی ہو گیا اور سردار کولانا تنہا رہ گیا تو اس نے 3 بار تالی بجائی۔ تالی کی آواز سن کر وہ ستون کی آڑ سے نکلا اور مسکراتا ہوا سردار کولانا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سردار کولانا نے اسے اپنے قریب ہی مسند پر بٹھا لیا۔ ساتھ بیٹھنے کا اعزاز صرف اسی کو حاصل تھا۔ وہ سردار کولانا کا دماغ تھا، اس کا دست راست تھا، اس کا ایاز تھا، وہ کالا چراغ تھا۔ کالے چراغ، تجھے بقا مبارک ہو،
آج کی رات وہ تیری ہو جائے گی۔ سردار کولانا نے مسکرا کر کہا، میں تیرا غلام، تیرا شکر گزار ہوں۔ کالے چراغ نے بہت مؤدبانہ لہجے میں کہا، ایک بات بتا، میں نے جو کیا ٹھیک کیا؟ محسن راؤ کو میں خود اس کی دنیا میں چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں۔ کالے چراغ نے خواہش ظاہر کی۔ تیرا کیا خیال ہے کہ اس کی روح گروی ہونے کے باوجود وہ میرے ساتھ دھوکہ دے گا؟ اس نے محسن کی بہن کو چاہے وفات میں پھینکوا دیا ہے، اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ وہ اسے واقعی اس کی دنیا تک چھوڑ آئے گا؟ اگر اس نے راستے میں ہاتھ دکھا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، یہ بات بھی تو ٹھیک کہتا ہے، اس خبیث کا کوئی بھروسہ نہیں، یوں بھی اس عیار کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں۔ پھر تیرا کیا خیال ہے، رقیق کر دیا جائے؟ سردار کولانا نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، یہی مناسب ہے۔ کالے چراغ نے فوراً تائید کی۔ اگر یہ زندہ رہا تو بقا کو بہکاتا رہے گا۔ میری جان کا دشمن تو پہلے ہی تھا، اب تو بھی اس کی فہرست میں آ گیا ہے۔ معافی کی صورت میں یہ کچھ عرصے کے بعد پھر سر اٹھائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس ناک کے پھن اٹھانے سے پہلے ہی اس کا منہ کچل دیا جائے۔ ایسا ہی ہوگا، سردار کولانا نے اسے تسلی دی، لیکن تو جانتا ہے کہ اسے رقیق کرنے کے لیے دیوا کالی سے اجازت لینا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجازت بآسانی مل جائے گی، کیونکہ اس کے جرائم کی فہرست خاصی طویل ہے۔ کالے چراغ نے کہا، بس اب تو بے فکر ہو جا، میں دیوا کالی کے دربار جا کر اجازت نامہ لے آؤں گا، تو جب تک اپنی دلربا کے ساتھ جشن منا۔ میں تیرا غلام، تیرا شکر گزار ہوں، کالے چراغ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کچھ دیر آرام کر لیں۔ کالا چراغ جب سو کر اٹھا تو سورج ڈھل رہا تھا، سائے پھیل رہے تھے۔ دیوا کالی کے سائبان والے میدان میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دیوا کالی کا سائبان بھی عجب چیز تھا۔ 4 ستون کھڑے تھے، ان ستونوں پر نہ کوئی چھت تھی، نہ سائبان نام کی کوئی چیز۔ چاروں ستونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا حوض تھا، اس حوض میں پانی نہ تھا، آگ بھری ہوئی تھی۔ اس حوض کی آگ آج تک نہ بجھی تھی، بس اسی مقام کا نام دیوا کالی کا سائبان تھا۔ اندھیرا پھیلتے ہی اس حوض کی آگ سے بے شمار مشعلیں روشن کی گئیں اور انہیں میدان میں جگہ جگہ گاڑ دیا گیا۔ اس طرح شادی کی تقریب کا آغاز ہوا۔ جب اندھیرا خوب گہرا ہو گیا تو رقص زنجیری شروع ہوا۔ صرف لوہے کی زنجیریں پہنی قداور خوبصورت عورتیں میدان میں اتریں اور انہوں نے زنجیروں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر رقص زنجیری کا آغاز کیا۔ ایک خاص انداز میں اٹھتے قدم، زنجیروں کی جھنکار اور قداور خوبصورت عورتوں کے چمکتے بدن دیکھنے والوں کو محصور کیے جا رہے تھے۔ جب ایک گروہ رقص کرتے ہوئے تھک جاتا تو اس کی جگہ نیا گروہ لے لیتا۔ 14ویں کا چاند جب پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کی پیشانی پر جھومر بن کر جگمگانے لگا اور 12 کا عمل قریب آنے لگا تو سردار کولانا نے ایک مشعل اٹھا کر دولہا دلہن کو دیوا کالی کے سائبان میں لانے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب سردار کولانا کی نظر دیوا کالی کے سائبان کی طرف اٹھی تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ وہاں صرف کالا چراغ تھا۔ یہ بڑی بدشگونی کی بات تھی۔ دیوا کالی کے سائبان میں دولہا دلہن ایک ساتھ جا کر کھڑے ہوتے تھے، یہ آخر بقا کہاں گئی؟ سردار کولانا اپنی نشست سے اٹھا تو اسے اٹھتا دیکھ کر رقص کرنے والی عورتیں ٹہر گئیں، پتھر ہو گئیں۔ انہوں نے بھی کالے چراغ کو دیوا کالی کے سائبان میں تنہا کھڑا دیکھ لیا تھا۔ میدان میں رقص رکتے ہی سناٹا چھا گیا۔ جلدی جلدی مشعلیں بجھائی جانے لگیں۔ مشعلوں کی روشنی بجھ گئی، صرف چاند کی روشنی رہ گئی۔ سردار کولانا تیز تیز قدم چلتا دیوا کالی کے سائبان میں پہنچا۔ کالے چراغ کا چہرہ حوض میں جلتی ہوئی آگ کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غم و انت کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تو اکیلا کیوں ہے؟ سردار کولانا نے دریافت کیا۔ وہ چلی گئی، میری بقا چلی گئی۔ کیا بکتا ہے؟ سردار کولانا کے علاقے سے کوئی کیسے فرار ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو اچھی طرح جانتا ہے۔ سردار کولانا، تیرا غلام سب جانتا ہے، وہ فرار نہیں ہوئی۔ کاش وہ فرار ہو جاتی۔ پھر کیا ہوا؟ سردار کولانا نے پوچھا۔ وہ رقیق ہو گئی۔
کالے چراغ نے دردناک خبر سنائی۔ دیواہ کالی کی قسم، یہ اس نے کیا بے وقوفی کی۔ سردار کولانا پریشان ہو گیا۔ اسے میری صورت سے بھی نفرت تھی۔ وہ بھلا مجھ سے شادی کیوں کر لیتی؟ یہ میری بھول تھی۔ آ میرے ساتھ، مجھے دکھا کہاں ہے وہ۔ کالا چراغ سردار کولانا کو لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں بقا رقیق ہوئی پڑی تھی۔ بقا کا عروسی جوڑا مسہری کے ایک جانب پڑا تھا اور درمیان میں گہرے سرخ رنگ کا سیال تھا۔ یہ بالکل پارے کی طرح تھا۔ اگر اس سیال کو مٹھی میں بھریں تو مٹھی میں کچھ نہ رہے اور ہاتھ میں بھی نہ ہو۔ بقا نے اپنی جان اپنے ہاتھوں لے لی تھی۔ اس نے کالے چراغ سے شادی سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی تھی۔ کالا چراغ بے حد اداس تھا۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ وہ اس قدر نفرت کرتی ہے کہ رقیق کر لے گی لیکن اس سے شادی نہیں کرے گی تو وہ شادی کی پیشکش کو واپس لے لیتا۔ کم از کم اس کے زندہ رہنے کی صورت میں وہ اس کی شکل تو دیکھ سکتا۔ اب تو سارا کھیل ہی ختم ہو گیا تھا۔ بہرحال رسم کے مطابق چاندی کی ایک گاگر منگوائی گئی۔ کالے چراغ نے اس سیال مادے کو گاگر میں ڈالا، اس کے منہ پر کپڑا باندھا اور اس گاگر کو اپنے کندھے پر اٹھا کر سردار کولانا کے محل سے باہر نکلا اور دیواہ کالی کے سائبان کی طرف بڑھا۔ دیواہ کالی کے سائبان میں پہنچ کر کالے چراغ نے گاگر ہاؤس کے دیوار پر رکھ دی اور پھر اس جلتے ہوئے ہاؤس کے 7 چکر کاٹے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اس نے ہاؤس کی دیوار سے گاگر اٹھائی اور اسے ایک مرتبہ پھر اپنے کندھے پر لاد کر چاند کے رخ چل پڑا۔ اس کے پیچھے 4 گھڑ سوار چل رہے تھے جو ضروری سامان سے لیس تھے۔ کالا چراغ بقا کے جسد سیال کو لادے اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ چاند دھندلانے نہیں لگا۔ جب چاندنی پھیکی پڑنے لگی تو وہ ایک ریت کے ٹیلے کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ اس کو رکتا دیکھ کر وہ 4 گھڑ سوار فوراً اس کے پیچھے پہنچ گئے اور گھوڑوں سے اتر گئے۔ کالا چراغ ایک جگہ منتخب کر کے گاگر اپنے کندھے سے اٹھا کر رکھ چکا تھا۔ ان 4 گھڑ سواروں نے ریت میں لوہے کی لمبی میخیں گاڑیں، ان میخوں میں اپنے ساتھ لائے ہوئے زنجیریں باندھیں اور پھر ان 4 زنجیروں کے سرے میخوں کے درمیان رکھی ہوئی گاگر کی گردن میں کس دیے۔ پھر وہ 4 پیچھے ہٹ گئے اور ایک قطار میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ کالے چراغ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی مٹھی میں ریت بھری اور وہ ریت اپنے سر پر ڈال لی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے کہا، لاؤ۔ ان میں سے ایک گھڑ سوار آگے بڑھا اور ایک بیلچہ کالے چراغ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کالا چراغ بیلچہ ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے وہ بیلچہ زور سے گاگر پر مارا اور 7 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بقا، تو نے جس سے محبت کی وہ تجھ سے نفرت کرتا رہا، اور جس نے تجھ سے محبت کی اس سے تو نفرت کرتی رہی، اور یہی نفرت تجھے آسمانوں میں لے گئی۔ تجھے کیا ملا یہ اب تو اچھی طرح جان گئی ہوگی۔ کاش تجھے زندگی گنوانے سے پہلے عقل آ گئی ہوتی، تجھے سچی محبت کی پہچان ہو گئی ہوتی۔ میں تجھ سے آج بھی محبت کرتا ہوں اور زندگی بھر اسی طرح کرتا رہوں گا۔ تو میرے دل میں ہے، میری آنکھوں میں، میرے خیالوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ چاند سورج کے مالک سے میں تیری مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور ریت میں جذب ہو گئے۔ پھر وہ آگے بڑھا۔ اس نے گاگر کے نزدیک پہنچ کر بیلچے سے گاگر پر ریت ڈالی۔ 7 بار ریت ڈالنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور بیلچہ اس گھڑ سوار کے ہاتھ میں دے دیا جس سے لیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک طرف سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ 4 گھڑ سوار آگے بڑھے۔ ان 4 کے ہاتھ میں بیلچے تھے۔ وہ بیلچے میں ریت بھر بھر کر اس گاگر پر ڈالنے لگے۔ تھوڑی دیر میں زنجیریں ریت میں دب گئیں اور ریت گاگر کی گردن تک پہنچ گئی۔ تدفین مکمل ہو چکی تھی۔ ایک گھڑ سوار نے اپنا گھوڑا کالے چراغ کو پیش کیا۔ وہ اس پر سوار ہو گیا اور پھر وہ گھڑ سوار جس کا گھوڑا کالے چراغ کے تصرف میں آ گیا تھا وہ دوسرے گھڑ سوار کے ساتھ بیٹھ گیا اور یوں واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ سورج روشن ہونے تک وہ اپنے علاقے میں پہنچ گئے۔ تبھی انہیں سامنے سے ایک گھوڑ سوار بہت تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ قریب آیا تو کالے چراغ نے دیکھا کہ وہ سردار کولانا کا محافظ خاص تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔
کیا ہوا؟ کالا چراغ جلدی چل، تجھے سردار نے طلب کیا ہے، وہ کافی دیر سے تیرا منتظر ہے۔ وہ ہرکارا بولا۔ کیا تجھے اس انتظار کی وجہ معلوم ہے؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ وہی خبیث، ہرکارے نے جواب دیا۔ کیا راکل نے کوئی گڑبڑ کی ہے؟ کالے چراغ نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ اس خبیث نے سردار پر حملہ کیا اور نکل گیا، ہرکارے نے بتایا۔ سردار زخمی تو نہیں ہوا؟ ہاتھ زخمی ہوئے ہیں، آنکھیں بج گئیں، ہرکارا فکر مند لہجے میں بولا۔ اوہ! کالا چراغ پہلے ہی کیا کم افسردہ تھا، اس اطلاع نے اسے مزید افسردہ کر دیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا سردار کولانا کے محل پر پہنچ گیا۔ پھر وہ گھوڑے سے کود کر تقریباً دوڑتا ہوا سردار کولانا کی نشست گاہ تک پہنچا۔ کالے چراغ کو اندر آتے دیکھ کر سردار کولانا نے ہاتھ کے اشارے سے خادماؤں اور خادموں کو کمرے سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک اونچی کرسی پر بیٹھا تھا اور کالے چراغ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ بالآخر وہ اپنی خباثت دکھانے سے باز نہیں آیا۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ کالے چراغ نے فکر مند ہو کر بولا۔ تیرے جانے کے بعد جب میں نے بقاں کے رقیق ہونے کی اطلاع اس تک بھیجی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اس کے کمرے سے غائب ہونے کی اطلاع پر میں پریشان ہو گیا۔ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ معاملہ کیا ہے اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا تو وہ میری طاق میں تھا۔ بس وہ اچانک ہی مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس کے حملہ آور ہوتے ہی اچانک میری نظر اس پر پڑ گئی اور میرے ہاتھ آنکھوں پر چلے گئے۔ میری آنکھیں بج گئیں، البتہ ہاتھ زخمی ہو گئے۔ خیر وہ بچ کر کہاں جائے گا؟ بہت ہو گئی، اب ہمیں دیوا کالی کے دربار بہت ہو گیا اب ہمیں دیوا کالی کے دربار میں جانا ہوگا۔ پہلے اس سنہرے کھنڈر میں نہ تلاش کر لیں؟ کالے چراغ نے تجویز پیش کی۔ اول تو وہ وہاں جائے گا نہیں، اگر گیا بھی تو اس کا ہاتھ آنا مشکل ہوگا۔ سردار کولانا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا پتہ ہاتھ آ جائے، ہمیں وہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ ہاتھ اگر نہ بھی آیا تو کم از کم اس کے بارے میں یہ اندازہ تو ہو جائے گا کہ وہ وہیں ہے۔ دیوا کالی کو بتانے میں آسانی رہے گی۔ کالے چراغ نے بولا۔ تو نے دیوا کالی کو کیا سمجھا ہے؟ سردار کولانا غصیلے لہجے میں بولا۔ میں تیرا غلام، میرا یہ مقصد نہ تھا۔ کالا چراغ نے فوراً سر جھکا لیا۔ اب تو ان باتوں کو چھوڑ، دیوا کالی کے دربار میں چلنے کی تیاری کر، سردار کولانا نے حکم دیا۔ آج ہی جانا ہے؟ کالے چراغ نے دریافت کیا۔ ہاں۔ تیرے ہاتھ زخمی ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ زخمی ہاتھ گواہی کے کام آئیں گے۔ تو ٹھیک کہتا ہے، پھر میں جانے کے لیے سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالا چراغ نشست گاہ سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیز رفتار اونٹنیوں پر دیوا کالی کے آتش کدے کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ اڑا تو وہ بھی چلا جا رہا تھا، اس کا رخ لیکن سنہرے کھنڈر کی طرف نہ تھا۔ وہ اس صحرا کی طرف جا رہا تھا جہاں محسن راؤ کی جھونپڑی تھی۔ ادھر کالا چراغ اور سردار کولانا دیوا کالی کے دربار میں پہنچے تو ادھر راکل محسن راؤ کی جھونپڑی کی چھت پر آ بیٹھا۔ محسن راؤ اپنی جھونپڑی میں محو خواب تھا۔ اس کے پاس کام ہی کیا تھا، کھانا اور سو جانا۔ اس وقت بھی وہ کھانا کھا کر سو رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اڑ گیا۔ اس نے جھونپڑی میں چاروں طرف دیکھا، کہیں کوئی پرندہ نہ تھا۔ شاید وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ جب سے اس کے محافظ مرے تھے تب سے محسن راؤ کو باہر نکلنے میں کوئی دقت نہ تھی۔ یہ آزادی ملے ابھی ہوئے ہی کتنے دن تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ذرا اس کی صحت بحال ہو جائے تو پھر وہ یہاں سے جانے کے بارے میں سوچے۔ باہر نکل کر اس نے سامنے دور تک نظر دوڑائی۔ کچھ نہ تھا، بس ریت کے بگولے رقصان تھے۔ وہ یوں ہی ٹہلتا ہوا جھونپڑی کے پیچھے چلا گیا۔
محسن راؤ کے جھونپڑی کے پیچھے جاتے ہی وہ الو نیچے اترا اور جھٹ سے دروازے میں داخل ہو گیا۔ محسن راؤ جھونپڑی کا چکر کاٹ کر واپس آیا۔ اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ جھونپڑی کے دروازے میں داخل ہو کر سیدھا کھڑا ہوا تو راکل کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا، جیسے کہیں بہت دور سے دوڑتا ہوا آیا ہو۔ راکل، تو؟ محسن راؤ نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو اس وقت کہاں غائب ہو گیا تھا؟ غائب ہونا اور حاضر ہو جانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اب تجھ سے آخری ملاقات کرنے آیا ہوں۔ کیوں آخر؟ محسن راؤ نے کہا۔ محسن، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کسی بھی وقت میرا بلاوا آ سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سردار کولانا اب تک دیوہ کالی کے دربار میں پہنچ چکا ہوگا۔ میں نے جو کیا ہے اس کی سزا بہرحال مجھے بھگتنا ہوگی۔ مجھے ہر قیمت پر رقیق ہونا ہوگا۔ میں نہیں جانتا تو کیا کہہ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں تو بس سنتا جا۔ راکل نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو نے اس دن پوچھا تھا کہ تیری بہن تانیہ کہاں ہے؟ جواب میں نے تجھے گول مول سا جواب دے دیا تھا کہ وہ گم ہو گئی ہے۔ ہاں، مجھے یاد ہے تو نے یہی کہا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں مزید بحث کرتا تو غائب ہو گیا تھا۔ محسن، ایک بات بتا، بقا تیرے لیے کیا ہے؟ بقا میرے لیے آگ ہے جو مجھے جلاتی ہے۔ وہ دو دھاری تلوار ہے جو میرے وجود کو لہو لہان کرتی ہے۔ محسن، تیری آگ اپنی ہی آگ میں جل مری۔ تیری دو دھاری تلوار خود کو لہو لہان کر بیٹھی۔ راکل نے عجب انداز اختیار کیا۔ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں جانتا تو جان لی کہ تیری بقا رقیق ہو گئی۔ اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کر لی بقا نے؟ ارے یہ کیا ہو گیا؟ اس کی عجیب حالت ہو گئی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ دوسروں کو مارنے والی کیا خود کو بھی مار سکتی ہے؟ اوہ، یہ کیسی خبر ہے؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ خوش ہو یا رنجیدہ ہو۔ اس کا ذہن ایک دم خالی ہو گیا۔ دل ہر جذبے سے عاری ہو گیا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے راکل کو دیکھنے لگا۔ ہاں محسن، میری بقا مر گئی۔ تیری بقا مر گئی۔ راکل پر رقت طاری تھی۔ اوہ، یہ بہت برا ہوا، شاید بہت اچھا ہوا، محسن راؤ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بہت برا ہوا ہے محسن، اور یہ سب اس چمکاڈر کے بچے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کون چمکاڈر کا بچہ؟ میں سمجھا نہیں۔ وہی کالا چراغ۔ میری بقا کی کالے چراغ کے ساتھ زبردستی شادی کی جا رہی تھی۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے رقیق ہونا منظور کر لیا، لیکن اس کی ہونا منظور نہ کیا۔ محسن، اصل میں وہ تیری تھی۔ تیرے سوا اسے کچھ سوچتا ہی نہ تھا۔ وہ بڑی محنت سے ایک عمل کر رہی تھی، اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جاتا۔ وہ تجھ پر مرتی تھی، بالآخر وہ تجھ پر قربان ہو گئی۔ محسن، اب تو آزاد ہے، جا اپنی دنیا میں لوٹ جا۔ میرے پاس وقت کم ہے، مجھ سے اب کوئی سوال نہ کر۔ جا، باہر تیرے لیے سواری موجود ہے، اس پر بیٹھ جا۔ یہ تجھے دھوئیں کی دیوار پار کرا دے گی۔ دھوئیں کے اس پار تیری دنیا ہے۔ چل اٹھ، جلدی کر، دیوہ کالی کے دربار میں کارروائی شروع ہو چکی ہوگی۔ بس کسی پل مجھے موت کا پیغام دیا جانے والا ہے۔ جا محسن، جا، دیوہ کالی تیری حفاظت کرے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تیری بہن تانیہ کو چاہے وفات پر پھینکوا دیا تھا، اس نے میری بات نہیں مانی تھی۔ میں اس کے سحر میں مبتلا تھا۔ بلاوا آ پہنچا۔ میں اب جاتا ہوں، جاتا ہوں۔ وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گیا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ چشم زدن میں ہوا۔ وہ ایک دم سمٹا اور پھر پھڑپھڑاتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ محسن جلدی سے نکل کر باہر آیا۔ اس نے دور تک آسمان پر دیکھا، لیکن کہیں کچھ نہ تھا۔ جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر ایک سجی سجائی اونٹنی بیٹھی ہوئی جگالی میں مصروف تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا کر گیا تھا۔ محسن نے اب وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی ضروری چیزیں سمیٹیں اور اونٹنی پر سوار ہو گیا۔ اونٹنی اس کے بیٹھتے ہی اٹھی اور ہوا ہو گئی۔
محسن کی جھونپڑی سے نکلتے ہی ہوا تو خیر وہ بھی ہو گیا تھا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود نہ اڑ رہا ہو، اسے کوئی اڑائے لے جا رہا ہو۔ اس کی سماعت سے مسلسل دیوہ کالی کی پرہیبت آوازیں ٹکرا رہی تھیں۔ راکل آؤ، راکل آؤ۔ اس آواز کو سنتے سنتے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک اس کے بازو پکڑ کر اسے کسی چھوٹے سے دروازے میں دھکیل دیا ہو، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کالا سا بادل آ گیا۔ دیوہ کالی تیری قسم راکل آ گیا ہے۔ ایک اونچے قد کا شخص دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز لٹکی تھی جو کالی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اسے ادھر لے آ، ایک ہیبت ناک آواز آئی۔ اس شعلے میں ایک شبیہہ لہرائی تھی اور یہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ یہ دیوہ کالی کا دربار تھا، ایک بہت بڑا ہال جس میں بے شمار ستون تھے۔ ہر ستون کے ساتھ ایک داسی کھڑی ہوئی تھی۔ سامنے ایک بہت بڑا سٹیج تھا۔ اس سٹیج میں ایک 12 فٹ اونچی اور 3 فٹ چوڑی ایک شمع نصب تھی۔ یہ شمع ساری کی ساری سونے کی بنی ہوئی تھی۔ یہ شمع روشن تھی۔ اس شمع کی لو بھی خاصی بڑی تھی۔ اسی شعلے میں شبیہ دکھائی دیتی تھی اور اس شعلے سے پرہیبت آواز آتی تھی۔ یہ دیوہ کالی تھی۔ سردار کولانا اور کالا چراغ سنگ مرمر کے فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ یہ پورا ہال، اس کی دیواریں، اس کے تمام ستون سنگ مرمر کے بنے ہوئے تھے۔ اس دربار کا اپنا ایک حسن تھا جسے دیکھ کر آدمی مسحور سا ہو جاتا تھا۔ دیوہ کالی کا حکم سن کر وہ دراز قد شخص آگے بڑھا اور اس نے کالی چادر سے ڈھکی چیز کو ایک چھوٹے سے سنگ مرمر کے چبوترے پر رکھ دیا۔ چادر ہٹا، سب کو اس کا چہرہ دکھا۔ شمع کی لو میں پھر حرکت ہوئی، وہ ذرا سا لہرائی، اس میں ایک شبیہ دکھائی دی اور ساتھ ہی پرہیبت آواز۔ دیوہ کالی کے حکم کی تعمیل میں اس دراز قد غلام نے اس شے سے ایک دم چادر ہٹا دی۔ وہ ایک پنجرا تھا، اس پنجرے میں ایک الو بند تھا۔ اس دراز قد شخص نے کالی چادر اپنے سر پر صافے کی طرح باندھی اور الٹے قدموں واپس ہو گیا۔ اب ہال میں سردار کولانا، کالا چراغ اور داسیوں کے سوا کوئی نہ رہا۔ سردار کولانا اور کالا چراغ کی نظریں شمع کی لو پر تھیں۔ پنجرے میں بند الو ایک ٹانگ پر ساکت کھڑا تھا۔